कहते इश्क नवल बाई अमन ईवा एपिसोड 49। दरवाज़ा ज़ोर से बजने की आवाज़ पर पूर्वा घबरा कर उठी तो कमरे में बाकी तीन लड़कियां भी बौखलाई हुई उठ बैठी थीं। अभी कुछ समझ पाई या इनसे पूछती कि दरवाज़ा धड़ाम से तोड़ा गया और अंदर दाखिल होती दो लेडी कांस्टेबल को देखकर चारों के रंग फाक हुए। तलाशी लो इनके सामान की, दरवाजे पर खड़े एक पुलिस वाले ने सख्ती से कहा। इनके सामान को बेदर्दी से उलटते पलटते अलमारियां छानी जा रही थीं। चीखों और रोने की आवाज़ें बता रही थी कि हर कमरे की ऐसे ही तलाशी ली जा रही है। पूर्वा साख से सब देख रही थी जब अचानक एक लेडी कांस्टेबल ने अलमारी के बिल्कुल नीचे से कपड़े हटाए तो सफ़ेद पाउडर बरामद हुआ। सर सामान मिल गया, 4 लड़कियां हैं इस कमरे में। इस औरत ने अपनी सख्त संजीदा आवाज़ में कहा। दे चलो सामान भी और इन चारों को भी। इनके मोबाइल जब्त कर लो। हुक्म मिलते ही पूर्वा समेत बाकी तीनों को खींचकर बाहर ले जाया गया। बाकी रूम से लेडी पुलिस निकल कर वापस जा रही थी, यानी इनकी तलाश मुकम्मल हो गई थी। पूर्वा का दिमाग बंद होता जा रहा था। इसके साथ क्या हो रहा था इसे कुछ समझ ही नहीं आई। इन्हें वार्डन के रूम में बैठे पुलिस ऑफिसर तक लाया गया। बाकी तीनों ने मज़ाहमत की थी, जबकि पूर्वा बेजान पत्थर के मुजस्मे की तरह साकिन थी। हमने कुछ नहीं किया, क्यों लाए हो हमें यहाँ? एक लड़की ने हिम्मत करके चीखते हुए पूछा था। सर, क्या मैं वजह जान सकती हूँ? मुझे इनके घरों में जवाबदेह होना होता है आखिर, वार्डन ने तामुल से सवाल किया तो पुलिस ऑफिसर तंजिया मुस्कुराया। हमने कुछ घंटे पहले एक क्लब पर रेड की थी। वहाँ लड़कियों को ड्रग्स दी जाती हैं और इनसे जिस्म फरोशी का काम लिया जाता है। कुछ लड़कियाँ भागने में कामयाब हो गई थी, जिनमें से 3 भागकर आपके हॉस्टल आई थी। हमने ट्रेस कर लिया तो पहुँच गए और सबूत के तौर पर ये रही वो ड्रग्स जो ये इस क्लब से लेती रही हैं। ऑफिसर की बताई तफसील पर बाकी तीनों को सांप सूंघ गया, जबकि पूर्वा को झटका लगा था। वार्डन ने कराहियत भरी नज़रों से इन्हें घूरा था। मैं किसी क्लब नहीं गई, मैं ड्रग्स नहीं। इसका हालत खुश्क हो रहा था। घबरा कर मध्यम आवाज़ में बोली तो पुलिस ऑफिसर इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। सफ़ेद कॉलेज यूनिफॉर्म में नाजुक सी कमसुन लड़की बाकी 3 की निस्बत वाकई मासूम लग रही थी। अभी पूछ लेते हैं, कल तुम बाहर गई थी या नहीं? अगर तुम्हारे हॉस्टल रहने की गवाही मिली तो छोड़ दिया जाएगा। इनकी बात पर पूर्वा का रंग फीका पड़ गया। इनके करीब रूम्स वाली लड़कियों से सवाल किया तो इनके मुताबिक चारों ही कल हॉस्टल से बाहर निकली थी, मगर पूर्वा जल्दी वापस आ गई थी और वो बाहर ज़्यादा नहीं निकलती। यही गवाही वार्डन ने भी दी थी। ठीक है, मगर फिर भी थोड़ी तफसीस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये बाहर निकली थी और कहाँ गई कोई पता नहीं। जो बेकसूर होगा इस वापस छोड़ दिया जाएगा। वो नाक पर से मक्खी उड़ाकर बोले और इन्हें पुलिस स्टेशन ले गई। ये पूर्वा की जलालत भरी ज़िंदगी का नहायत बदतरीन तजुर्बा था। इसे दिल में हनिया से पहली बार शदीद गिला हुआ था, जिसने दोस्ती का हक निभाते हुए अपनी तरफ से इसे महफूज किया था। यूँ कि पहले सिम तोड़ दी, फिर इसके मोबाइल से चंद नंबर्स निकाल कर अपने एक पुराने मोबाइल में सेव करके मोबाइल भी तोड़ दिया। इसके बकौल ऑन रहने वाले मोबाइल से भी लोकेशन ट्रेस हो सकती है। वो इसे समझा कर वापस भेजने के बजाय सारे रास्ते ही बंद कर गई थी। दोस्ती ये तो हरगिज़ नहीं होती कि दोस्त गलत करे तो साथ दिया जाए। समझदारी ये थी कि इसे समझाकर हालात से आगाही दी जाती है। जज्बातीपन में घर छोड़ने वाली पूर्वा के रोंगटे खड़े हो गए थे। काश वो घर से ना निकलती, काश वो ऐसा ना करती, काश दिल में गड़ गया था। पुलिस स्टेशन में आते जाते लोगों की नज़रें और फिर तफ्तीश में पूछे जाने वाले सवालात पर इसका रोना आया था। कब से बेच रही हो अपना जिस्म? कितना पैसा मिलता है? क्या घर वालों की इज्जत का कोई पास है या घर वाले भी ऐसे कारोबारी हैं? जब ये पूछा गया तो अंदाज़ा हुआ था कि सना बेगम के अल्फाज तो कुछ नहीं थे, वो तंज और नफ़रत तो बहुत कम थी। वो तीनों शोर मचा रही थी, रोना धोना और झूठी सफाइयाँ। जबकि पूर्वा, जो कॉलेज से आने के बाद लड़कियों की बातों से यूनिफॉर्म तक बदलना भूल गई थी, रात देर तक रोते रोते सोई थी और सुबह की रोशनी फैलने से पहले ही जिल्लत हासिल हो गई थी। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कभी ऐसी जगह नहीं गई। आंसू बहाती वो हर सवाल के जवाब में यही जुमले दोहरा रही थी। ना क्लब्स के नाम पता थे, ना ड्रग्स की कीमत। सख्ती से होते सवालात और तमस्खुर भरी गहरी नज़रों से इसका वजूद सर्द हो रहा था। शक्ल देखो अपनी, कैसे 12 बज रहे हैं। आका जान की तनकीदी निगाहों पर ईसा ने बेचैनी से पहलू बदला। आज आया था वो इतने दिन बाद, तब से सभी की नज़रें इस पर जमी थीं। सना बेगम इसके लिए जाने क्या क्या खाने बनवा रही थी। काफ़ी बदल गया था, संजीदा और बुर्दबार सा। ना मुस्कुराहट थी चेहरे पर, ना आंखों में हर वक्त चमकती शोखी। कुछ कमज़ोर सा लग रहा था। आगा जान तो खफा होने लगे। ठीक हो आगा जान, बस जॉब की वजह से। वो आहिस्तगी से बोलता बोधा सा बहाना पेश कर रहा था। तो तुम्हारे कौन सा बच्चे भूखे मर रहे हैं जो इतनी इतनी दिन रात मेहनत कर रहे हो? सारा मामला पता चल चुका है मुझे। लड़की नहीं मिल रही और तुम औरतों की तरह गम में घुले जा रहे हो।
آقا جان کے طنزیہ جملے پر عیسیٰ نے ناراضگی سے انہیں دیکھا تھا۔ لڑکی نہیں، بیوی ہے میری، نکاح میں ہے اور جانے کے سال میں ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ بے غیرت بن کر زندگی جیتا پھروں؟ اس کے جملے پر وہ اسے گھور کر رہ گئے۔ ہاں تو غیرت مند بن کر حفاظت کرنی تھی، نہ بیٹھے بٹھائے بنا پوچھے نکاح کر لیا، اوپر سے بکواس کر رہے ہو میرے آگے۔ شکر کرو تمہاری حالت پر ترس کھا کر سوال نہیں کر رہا اس چھپے ہوئے نکاح کا۔ آقا جان کی گھوریوں پر وہ بےچارگی سے انہیں دیکھنے لگا۔ کلاس تو اب بھی لگ رہی تھی۔ خان داور کی بیوی اسی وقت ریاض کو لے کر آ گئی۔ عیسیٰ نے مسکرا کر ان سے اس گول مٹول چھوٹے سائز کے جن کو تھاما جس کی آنکھیں چاروں اطراف میں گھوم رہی تھی۔ آقا جان بھی سب بھلائی سے دیکھنے لگے۔ جو عیسیٰ کی گود میں آتے ہی غور سے اسے دیکھ رہا تھا، ابھی دیکھنا پہچان نہیں پائے گا تو چیخے گا۔ جانے یہ چیخے مارنے کی عادت کس سے لے لی ہے؟ کان سن کر دیتا ہے۔ آقا جان اسے آگاہ کر رہے تھے جب ان کی بات کے اختتام سے پہلے وہ ہاتھ پاؤں چلاتا زور زور سے چیخنے لگا۔ عیسیٰ یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ چھوٹے سے زخم پر باریک چیخوں سے فلیٹ سر پر اٹھا لینے والی پوروا کی شدت سے یاد آئی تھی۔ آقا جان اس سے ریاض کو تھام کر چپ کروانے لگے۔ مسکرا کر ریاض کو دیکھتی خانی بیگم نے حیرت سے عیسیٰ کی گمسم کیفیت دیکھی تھی۔ سب ٹھیک ہے؟ ان کے پوچھنے پر وہ چونکا۔ اوہ جی جی، یہ بہت کیوٹ ہے ویسے۔ وہ خجل سا ہو کر ریاض کی طرف متوجہ ہوا جو پوری تیز رفتاری سے ٹانگیں چلاتا اب جانے کیا راز و نیاز کر رہا تھا۔ مٹھیاں کبھی میچ لیتا تو کبھی کھولتا، تیزی سے سر ہلاتا کسی بڑے آدمی کی طرح باتیں کر رہا تھا۔ عیسیٰ دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی شاید کانسی آنکھوں میں دنیا جہاں کی روشنی بھری ہوئی تھی۔ گال نہایت سرخ تھے۔ آقا جان دنیا سے بے خبر ہو چکے تھے، بس ہاتھ میں اچھلتا بولتا گڈا تھا اور اسے پوری توجہ سے دیکھتے اور سنتے ہوئے آقا جان اچانک ہی باتیں کرتے ریاض سے رونا شروع کر دیا۔ اس کی طبیعت آج کچھ خراب ہے، بار بار رو رہا ہے، بخار ہو رہا ہے اسے۔ خانی بیگم نے اسے تھام کر چیک کیا۔ سرخ ٹماٹر جیسی گالوں والا ریاض چپ ہو کر انہیں سننے لگا جیسے بات کی سمجھ آ رہی ہو۔ تو لے جاتے ہیں نا چیک اپ کے لیے؟ عیسیٰ نے فکر مندی سے اسے دیکھا جو وقفے وقفے سے رو بھی لیتا تھا مگر چپ ہو کر تھوڑی دیر باتیں بھی کر لیتا تھا۔ آرام نہیں آیا تو پہلے بتاتے، کب سے بچہ تنگ ہو رہا ہے۔ خان یوسف بھی پریشان ہو گئے۔ ابھی وہ یہی بات کر رہے تھے جب خان حاضر کے ساتھ خان زادہ بھی آ گیا۔ عیسیٰ کو دیکھ کر خوش دلی سے ملا۔ اس سے حال احوال لیتا ریاض کی طرف متوجہ ہوا جسے خان حاضر اٹھا کر پیار کر رہے تھے مگر وہ رونے کی تیاری میں تھا۔ اس نے بڑھ کر ان سے لیا تو وہ گلا پھاڑ کر رونے لگا۔ کیا ہوا میرے بیٹے کو؟ کیا بات ہے میری جان؟ اسے سینے سے لگا کر تھپکتے ہوئے وہ تفکر سے بولا، اسے بہت بخار ہو رہا ہے، شاید سردی لگی ہو۔ میں نے دوا تو دی تھی، تب ذرا ٹھیک ہو گیا تھا مگر اب پھر سے تپ رہا ہے۔ خانی بیگم نے بتایا تو وہ پریشان ہو گیا۔ عیسیٰ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس سے لے چلتے ہیں لالا، چیک اپ کروا لیں۔ شام ہے ابھی تو، رات کیسے گزارے گا؟ اس کی بات پر خانزادہ نے سر ہلایا۔ اسے چیک اپ کے لیے لے گئے تھے، موسمی بخار تھا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد انجیکشن لگا دیا اور سردی سے بچا کر رکھنے کی تاکید کی تھی۔ اسے لے کر لوٹا تو کمرے میں جا کر سلام کرتے ہی عادت کے مطابق پریحان کے پاس لٹا دیا اور خود فریش ہونے چلا گیا۔ ریاض نے پیچھے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ شاید بخار کی بے چینی تھی کہ اسے آج ماں کے پاس لیٹ کر باتیں کرنے میں بھی مزہ نہیں آیا۔ وہ تیزی سے کپڑے پہنتا جب تک باہر آیا۔ ریاض چپ ہو چکا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر خانزادہ رک گیا۔ پریحان اسے اٹھا کر سینے میں بیچ سے بے آواز رو رہی تھی۔ وہ قمیص کے بٹن بند کرتا خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ جا کر بال برش کیے، لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ آخر پریحان کا دل بچے کے لیے پگھل ہی گیا تھا۔ بیمار تو وہ پہلے بھی ہو جاتا تھا مگر اب شاید وہ اسے نظر انداز کر کے تھک چکی تھی۔ ریاض ماں کے سینے سے لگا سکون سے سونے لگا۔ وہ بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھ کر دیکھنے لگا۔ پریحان نے بھرائی آنکھیں اٹھا کر سامنے خانزادہ کو بیٹھے دیکھا۔ اسے کیا ہو رہا ہے؟ یہ گرم ہے بہت، وہ سسکتی ہوئی پریشانی سے بول رہی تھی۔ وہ بے ساختہ اس کی طرف جھکتا اس کی بھیگتی آنکھوں کو چوم گیا۔ پریحان نے جھجک کر آنکھیں میچ لیں۔ اس سے فیور ہو رہا ہے مگر چیک اپ کروا لیا ہے، انجیکشن لگایا ہے ڈاکٹر نے، ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے کندھے پر سر لٹکا کر سوتے ریاض کو اس نے سنبھال کر پریحان کی گود میں سلا دیا۔ قریب پڑا بلینکٹ اٹھا کر اس پر ڈالا اور نرمی سے بتاتے ہوئے ریاض پر جھک کر اس کے سرخ ہوتے گال چومنے لگا۔ پیچھے ہوا تو پریحان نے بے ساختہ گود میں سوتے ریاض کو خود سے لگا لیا۔ اسے تکتی نرمی سے سنہری بالوں کو ماتھے سے ہٹا رہی تھی۔ شاید آج وہ پہلی بار اتنی محبت اور توجہ سے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بیٹے میں گم تھی اور سامنے بیٹھا خانزادہ اس میں کھویا ہوا تھا۔ وہ اب بھی اداس تھی مگر آج کچھ نارمل لگ رہی تھی۔ جب رات گئے کھانا وغیرہ کھا کر وہ کمرے میں آیا تو پریحان ریاض کو سینے سے لگائے لیٹی ہوئی تھی۔ خود کھانا کھا لیا تھا اور آج تو ریاض کو بھی فیڈر خود پلایا تھا۔ وہ آ کر لیٹا تو کروٹ بدلتی بیٹے کو بھی دوسری جانب کر گئی اور خود بھی اس کی جانب پشت کر دی۔ خانزادہ کو حیران کر گئی۔ وہ اس دھوکے بازی پر اس سے گھور کر رہ گیا۔
یعنی بیٹا ملا تھا تو اب اس کی ضرورت نہیں رہی تھی، اور وہ چھوٹا سا گڈا جسے روزانہ باپ سلاتا تھا آج بے وفائی کیے سکون سے ماں کے پاس سو رہا تھا۔ تم دونوں بہت بے وفا ہو، جب تک میری ضرورت ہوتی ہے تو مجھ سے لپٹے رہتے ہو، جہاں ایک دوسرے کا سہارا ملا مجھ سے رخ پھیر لیا۔ اس نے قریب لیٹ کر دونوں پر لحاف ٹھیک کیا اور خفگی سے بڑبڑاتے ہوئے پریحان کو سنوایا تھا۔ جانتا تھا وہ جاگ رہی ہے اور سن بھی رہی ہے، لیکن پریحان نے نہ رخ پھیرا اور نہ ہی سے کوئی جواب دیا۔ مجھے دھوکے بازوں سے اپنا حق چھیننا بھی آتا ہے۔ وہ اس کے قریب ہوتا دونوں کو اپنے حصار میں لے کر سنجیدگی سے بولا۔ پریحان نے چہرہ موڑ کر اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، جب وہ ہونٹوں پر انگلی رکھ کر چپ کروا گیا۔ ریاض سو رہا ہے، جاگ جائے گا، صبح لڑیں گے۔ اس نے سرگوشی کی تو وہ لب بھیجتے چہرہ موڑ گئی۔ عرفان زادہ نے مسکراہٹ دبائی، اس کے بالوں پر لب رکھ کر اسے خود میں سمیٹا اور ایک ہاتھ ریاض پر رکھ لیا۔ زندگی جیسے مکمل ہو گئی تھی۔ رات کا اختتام تھا جب انہیں تھانے میں لا کر تفتیش کی گئی۔ جیسی تمسخر بھری جسم کے آر پار ہوتی نظریں تھیں اور جیسے سوالات تھے، پوروا کے حواس جواب دینے لگے۔ ان کے علاوہ وہ بھی ایک بڑی تعداد میں لڑکیاں اور لڑکے موجود تھے۔ بولڈ بےہودہ لباس پہنے وہ لڑکیاں جو کلب سے اریسٹ کر کے سیدھی یہاں لائی گئی تھیں، سب کی حالت خراب تھی، مگر پوروا کی تو زندگی جیسے یہیں ختم ہونے کو تھی۔ سب سے کم سن اور حیران پریشان سی، نہ سوال سمجھ پا رہی تھی نہ جواب جانتی تھی۔ ڈالو انہیں جیل میں جب تک ہاسٹل والوں والی چاروں لڑکیوں کا ڈوپ ٹیسٹ، ایسا ٹیسٹ جس سے پتہ چلے کہ بندہ ڈرگ لیتا ہے یا نہیں لیتے، ان کو بھی ساتھ رکھو۔ جیلر کی کرختہ آواز پر وہ لرز اٹھی تھی۔ ایک پولیس والا جو بغور پوروا کو دیکھ رہا تھا چونک سا گیا، جلدی سے ایک طرف ہوتا موبائل نکال کر کسی کو کال ملانے لگا۔ رکو ایک منٹ، یہ سب کیا ہے؟ اس لڑکی کو میں جانتا ہوں، یہ یہاں کیسے؟ ایس پی کے ساتھ کھڑے سوٹڈ بوٹڈ مرد نے چونک کر سوال کیا تو ایس پی نے پولیس والوں کو روک دیا۔ شاہ صاحب، کلب میں ریڈ کے دوران پکڑا ہے ان سب کو، ڈرگز لیتے ہیں اور جسم فروشی کا کام کیا جا رہا تھا وہاں۔ ایس پی نے تفصیل سے آگاہ کیا، جبکہ عدم شاہ کی نظر تو پوروا پر جمی تھی۔ سفید یونیفارم میں بالکل سفید پڑتی خشک ہونٹوں والی پوروا جو اس وقت بالکل حواس میں نہیں تھی، مگر سب میں نمایاں اور الگ لگ رہی تھی۔ اسے رہا کرو ایس پی، یہ ایسی نہیں ہے، چاہو تو میری طرف سے باقاعدہ ضمانت لے لو۔ عدم شاہ نے نظریں پوروا پر جما کر کہا۔ ارے کیسی بات کرتے ہیں شاہ صاحب، لے جائیں آپ، اس سب کے لیے معذرت، اور انہیں تو شاید کسی ہاسٹل سے لایا گیا ہے۔ ایس پی نے جلدی سے معذرت کرتے ہوئے وضاحت دی۔ عدم شاہ خباثت سے مسکرایا تھا۔ پوروا کیس سے الگ ہو گئی، اس کا موبائل بھی دے دیا گیا، اسے لے کر وہ تھانے سے نکلا۔ وہ مسلسل روتی اس کی مشکور ہو رہی تھی۔ تھانے آنے کی ذلت تو اٹھا ہی چکی تھی، تفتیش کے سوالات بھی جھیل گئی تھی۔ کچھ دیر تک ڈوپ ٹیسٹ میں جب اس کی باڈی سے ڈرگ کا نشان نہ ملتا تو اسے ویسے بھی ہاسٹل میں پہنچا دیا جاتا، مگر وہ اس سب سے بے خبر عدم شاہ کی مشکور ہو رہی تھی۔ ارے اتنا شکریہ مت کرو، شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں تمہارے انکل کا فرینڈ ہوں، ہم ایک بار مل چکے ہیں۔ آؤ ابھی میرے ساتھ چلو، پھر بعد میں تمہیں آرام سے تمہیں گھر چھوڑ دوں گا۔ وہ شرافت کا مظاہرہ کر کے بول رہا تھا۔ پوروا نہیں پہچانی تھی، نہ اسے ابھی اس جان پہچان سے غرض تھی، اس کے لیے اتنا کافی تھا، اسے بچا لیا گیا ہے۔ انکل مجھے بس ایک کال کرنی ہے۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے موبائل آن کرنے کی ناکام کسی کوشش کرتی بول رہی تھی۔ تانے کے گھٹن زدہ اور ذلت بھرے ماحول سے نکل کر نہ زبان کام کر رہی تھی نہ ہاتھ۔ ابھی تم ٹھیک نہیں ہو، بعد میں کال کر لینا۔ اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر وہ سکون سے بولا اور نظر بچا کر موبائل دور پھینک دیا۔ گاڑی کا ڈور کھول کر اسے گاڑی میں بٹھایا اور خود بھی دوسری طرف بیٹھتا گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا گیا۔ چہرے پر اتنے وقت بعد کامیابی حاصل ہونے کی چمک تھی، اس کے لیگل سائیڈ بزنس کا ایک ایسا کام جو اتنا ضروری بھی نہیں تھا۔ اس کے لیے جب اسے تھانے ارجنٹ بلوایا گیا تو وہ بہت بدمزہ ہوا تھا۔ ابھی صبح کا سویرا بھی نہیں پھیلا تھا جب اسے پولیس اسٹیشن آنا پڑا تھا، مگر اب وہ خوش تھا، موڈ اچھا ہو گیا تھا۔ ایک نظر سمٹ کر سیٹ پر بیٹھی پوروا کو گہری نظروں سے روتے ہوئے دیکھا اور گاڑی کا رخ اپنے اپارٹمنٹ کی جانب موڑ لیا۔ عیسیٰ رات آنکھوں میں کاٹتا بے چینی سے کروٹ بدل رہا تھا۔ صبح فجر کے بعد کمرے سے نکلا اور حویلی کی پچھلی جانب والے باغ میں پرسکون خاموش ماحول میں واک کرتا موبائل میں موجود پوروا کی پکچرز دیکھتا خود کو سکون پہنچانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی یادیں اب اکثر شدت سے حملہ آور ہونے لگی تھیں۔ بال ماتھے پر بکھرے تھے، نیلی آنکھوں میں رت جگوں کے سرخ ڈورے تیر رہے تھے، مردانہ سیاہ قدر کے کرتا شلوار میں دراز سراپا اور شفاف رنگت نمایاں ہو رہی تھی، کندھوں پر سیاہ شال ڈالی ہوئی تھی۔ صبح صادق کی نیلی روشنی میں وہاں چلنا اعصاب کو پرسکون کر رہا تھا۔ اس کی نظر سامنے پڑی تو ٹھٹکا۔ ادب خان تیز رفتاری میں اپنے کمرے سے نکلتا عجلت میں جیکٹ کی زپ بند کر رہا تھا، بازو پر شال لٹک رہی تھی، بکھرے بال بتا رہے تھے ابھی نیند سے جگایا گیا ہے۔ ادب خان، رکو، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ عیسیٰ بے ساختہ آگے بڑھ کر اس کے پاس پہنچا تھا۔
وہ جانتا تھا ادب خان کا کوئی اپنا نہیں، اس کا ہر کام، ہر جلدی صرف خانزادہ حدیر کے لیے ہوتی تھی۔ گڑیا کی خبر ملی ہے چھوٹے خان، ہمیں جلدی شہر نکلنا ہوگا، ادب خان نے شال اوڑھتے ہوئے بتایا۔ گڑیا، پوروا کا پتہ چلا کیا؟ عیسیٰ کے حواس بیدار ہوئے بےتابی سے پوچھتا۔ اس کے ہم قدم ہوا۔ ادب خان نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں بھی چلوں گا، بتاؤ کہاں ہے وہ؟ عیسیٰ نے کھڑے کھڑے فیصلہ کیا اور اس کے ساتھ سیاہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ادب خان جلدی میں تھا، بحث کرنے کے بجائے خاموشی سے سر ہلاتا گاڑی سٹارٹ کر کے برق رفتاری سے حویلی کا پھاٹک کراس کر گیا۔ پولیس اسٹیشن میں ہیں، کسی ہاسٹل سے ڈرگس کے الزام میں لڑکیاں گرفتار ہوئی ہیں، ان میں وہ بھی شامل ہیں۔ میں نے ان کی تصویر ہر جگہ پھیلا رکھی تھی، شکر ہے ہمارے علاقے کے ایک پولیس والے نے انہیں پہچان لیا۔ ادب خان ڈرائیونگ کرتے ہوئے تفصیل سے آگاہ کر رہا تھا۔ اس کی ڈرائیونگ تو ہمیشہ سے بہترین تھی، ہوا جیسی تیز رفتار اور اونچے ترچھے رستوں پر بھی لٹکانے نہیں دیتا تھا گاڑی۔ عیسیٰ تفصیل سن کر شاکڈ ہوا، اس کی اتنے وقت بعد خبر ملی تھی تو وہ بھی کہاں سے؟ کیا وہ ڈرگ لینے لگی تھی؟ پولیس اسٹیشن پہنچ گئی تھی وہ، کیسے لائی گئی ہوگی، کس حال میں ہوگی، سوچ کر ہی اس کے حواس سلپ ہو گئے تھے۔ بے بس سا سر ہاتھوں پر ڈالے بیٹھا تھا۔ ادب خان کے موبائل پر پھر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے کال اٹینڈ کر کے اسپیکر آن کر لیا، توجہ پوری ڈرائیونگ پر تھی۔ ادب خان صاحب، بی بی جی کو کوئی ضمانت کروا کر لے گیا ہے تھانے سے، ہم کو ابھی پتہ چلی یہ بات، وہی پولیس والا تھا شاید۔ عیسیٰ سر اٹھا کر اسکرین کو تکنے لگا، جبکہ ادب خان کے ماتھے پر بل پڑے۔ کون لے گیا ہے، کس نے ضمانت کروائی؟ ادب خان نے سرد کرخت سے لہجے میں سوال کیا۔ کوئی ادم شاہ آیا ہوا تھا، وہ جانتا تھا بی بی جی کو، اس نے ضمانت کروائی، اسپیکر سے آواز ابھری۔ ادب خان الجھ گیا، ادم شاہ کون تھا آخر اور کیسے جانتا تھا، کیوں ضمانت کروائی؟ پریشان بیٹھے عیسیٰ کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ ادم شاہ عائرہ شاہ کا چچا زاد کزن اور ہسبینڈ، میں جانتا ہوں اسے، ادم شاہ کو، میں ایڈریس لیتا ہوں۔ ادب خان، عیسیٰ نے جلدی سے اپنی جیل سے موبائل نکال کر عائرہ کا نمبر تلاشا اور اسے کال ملا لی۔ ہیلو، عائرہ کی نیند میں ڈوبی آواز ابھری تھی۔ عائرہ، اٹس می عیسیٰ خان، وہ جلدی میں بول رہا تھا۔ ادب خان نے روڈ قدرے سیدھا ہوتے ہی رفتار مزید بڑھا لی تھی۔ عیسیٰ خان، کیا ہوا؟ آپ نے اتنی صبح؟ ابھی وہ حیرت سے بول رہی تھی جب عیسیٰ نے اس کی بات کاٹی۔ عائرہ، تمہارا ہسبینڈ ادم شاہ کہاں ہے؟ مجھے اس سے ملنا ہے، پلیز، اٹس ارجنٹ، وہ تیزی سے بولتا عائرہ کو ٹھٹکا گیا تھا۔ وہ تو گھر پر نہیں ہیں، صبح کہیں گئے تھے۔ آئی ڈونٹ نو کہاں گئے اور کہاں ہیں، ابھی تک نہیں آئے۔ عائرہ نے حیرت میں ڈوبی آواز میں اسے بتایا تھا۔ کال ہم پلیز، وہ کہاں ہے، پتہ کر کے بتاؤ، ابھی بتاؤ۔ عیسیٰ کا لہجہ بتا رہا تھا معاملہ سنجیدہ ہے۔ عائرہ نے بنا مزید سوال کیے کال کاٹ دی۔ عیسیٰ نے گہرا سانس بھر کر سیٹ کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ ادب خان کے بھی لب بھینچے ہوئے تھے۔ ادم شاہ جانے کون تھا اور کیسے جانتا تھا پوروا کو؟ اس کا ضمانت کروا کر لے جانا بھی انہیں بے سکون کر رہا تھا، مگر ایک اطمینان تھا کہ کم سے کم وہ زندہ تو ہے، خبر تو ملی، کوئی سراغ تو ہاتھ لگا تھا۔